बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दीन से दुनिया तक में मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जिस तरह से इस्लाम का नुज़ूल हुआ और गारे हिरा में हमारे प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई, उसका पहला लफ्ज़ था इक़रा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया जमे हुए खून से, और इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। इस्लाम वो वाहिद दिन था जिसने आते ही, जिसके नज़ूल के साथ ही न सिर्फ इल्म का नूर फैलाया, जबकि औरत को इतनी इज्जत दी कि जब बेटियों को ज़मीन में ज़िंदा दफना दिया जाता था तो कुरान ने औरत को इतनी इज्जत दी कि बेटी को घर की रहमत बना दिया और माँ के कदमों तले जन्नत रख दी। तो ये इस्लाम की बरकतें ही तो हैं। और ख़ासकर इस्लाम का जो मेन जुज़ है वो है तालीम यानी इल्म, क्योंकि जो पहला लफ्ज़ था वो था इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि इस्लाम ने किस तरह से इल्म हासिल करने पर ज़ोर दिया, और कुरान के नुज़ूल के बाद ही ये बातें आया हो गई कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन से दुनिया तक की तमाम तर बातें उसमें वाज़ेह की, बयान की। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हमारे प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, और माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। साथ ही सफ़ाई पर भी बहुत ज़ोर दिया कि सफ़ाई जो है वो ईमान का हिस्सा है, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। तहारत और पाकीज़गी को ईमान का जुज़ करार दिया। इस्लाम की बरकतें, इस्लाम का नूर जिससे तमाम दुनिया पुर नूर हुई, चाहे दुनियावी मामलात हों चाहे दीनी मामलात हों, लेकिन हम इस्लाम से और कुरान से, हदीस से ही जो है मदद लेते हैं, चाहे किसी भी मामले पर हो, चाहे किसी भी मसले पर हो। लेकिन हमें राह हिदायत तो हमें नूर कुरान ही देता है। तो आज के इस प्रोग्राम को यानी दीनी हवाले से और दुनियावी हवाले से हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और हमारे आज के इस प्रोग्राम के जो मेहमानान हैं हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं, और मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह से बहुत ही काबिल फ़ख्र शख्सियात हैं जिन्होंने आज के हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर हमारे प्रोग्राम को चार चाँद लगाए हैं। और नाज़रीन, इस गुफ्तगू से आज के जो टॉपिक्स हैं इससे भरपूर जो है वो मुस्तफ़ीद भी होंगे और लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे। हमारे साथ आज के हमारे पहले मेहमान मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर तारिक सुमरो साहब हैं, प्रोफेसर एट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, साथ ही फॉर्मर डीन कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, former head of department at Institute of Business Management, acting director at Institute of Business Management। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए दीन से दुनिया तक में, आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपका शुक्रिया। इनके साथ ही मौजूद हैं हमारे दूसरे मेहमान जनाब डॉक्टर मंजूर संजरानी, इंचार्ज एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, द हैंड्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ कराची, PhD in Environment Science and Engineering from Wuhan University of Technology, China, postdoc from Donghua University, Shanghai, China। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने प्रोग्राम में कि आप तशरीफ़ लाए दीन से दुनिया तक प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ जो हमारे पहले मेहमान मौजूद हैं जनाब तारिक सुमरो साहब, प्रोफेसर तारिक सुमरो साहब, इनकी जानिब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप इतने काबिल प्रोफेसर हैं, और मैं समझती हूँ कि आप एक काबिल फ़ख्र शख्सियत हैं हम सब के लिए, क्योंकि आपकी जो खुसूसियात हैं वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं, और इवन आप किसी तारुफ के भी मोहताज नहीं। तो सर मुझे ये बताइएगा कि तालीम और तरबियत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इस्लाम ने इस पर बहुत ज़ोर दिया, और माशाल्लाह से आप एक प्रोफेसर भी हैं, और आप जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, जिस तरह से आपकी तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं, सर ये बहुत बड़ा असासा है। तो सर ये बताइएगा तालीम के साथ तरबियत कितनी अहम है, और क्या ट्रेनिंग और तालीम दोनों बराबर हैं? आजकल बहुत से ट्रेनिंग सेशंस देखने में आते हैं कि आप ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें, ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें। तो आपके नज़दीक क्या तालीम के साथ साथ ट्रेनिंग सेशंस यानी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा? जी, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर आपने सवाल उठाया है। उससे पहले मैं एक चीज़, जैसे आपने हदीस शरीफ का जिक्र किया कि इल्म हासिल कर रहे हैं उसके लिए आपको, क्योंकि हम दोनों ने इत्तेफाक से PhD चाइना से की हुई है, तो उस हदीस के मुताबिक हमने अमल किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा देखें जी, तालीम और तरबियत साथ साथ चलते हैं।
آپ تربیت کو الگ نہیں کر سکتے، تعلیم کو الگ نہیں کر سکتے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، بڑوں کا احترام، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ، استاد کا ادب. پھر یہ سارے مراحل وہ جب بچہ ٹریننگ لیتا ہے اپنے فیملی میں، پھر وہ اسکول میں آتا ہے. اسکول میں بھی بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دی جاتی ہے. اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے جو میکینزم ہے پاکستان میں، اب ہم کیونکہ ہماری جو تعلیم ہے وہ اب بن گئی ہے ذریعہ معاش. اچھا، اب تعلیم پہلے ہوتی تھی، علم کا حصول ہوتا تھا آپ کے شعور کو ڈیولپ کرنے کے لیے. آپ کو علم حاصل کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. اب ہم علم حاصل کرتے ہیں کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، مجھے پیسے ملیں. اب جب اس طرح سے آپ کی نیت ہو جاتی ہے تو علم بھی ایک پیس آف پیپر ہے. آپ نے وہ ڈگری لینی ہے، آپ نے میٹرک کی، انٹر کی، پھر وہاں دیکھیں گے کون سی بیچلرز کریں جہاں سے پیسے اچھے ملیں گے. تو ہمارا جو رویہ ہے وہ تعلیم کی طرف بھی بدل گیا ہے. اچھا، گھر سے تربیت ختم ہو گئی. استاد، میں خود استاد ہوں، آپ بھی استاد ہیں، لیکن آج کل یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی تو وہ کہتا جی میں یہ ٹیچنگ کا پیشہ اپنا لوں. ٹیچنگ نبیوں کا پیشہ ہے. اب جب نبیوں کے پیشہ ہے تو ہمیں اس کے پروٹوکول میں رہنا چاہیے. ہم بھی یہاں پر جب ٹیچنگ میں استاد ہی بات کر رہا ہوں، ہم بھی آتے ہیں کلاس میں، اپنا جو کورس کانٹینٹ پڑھایا اور گئے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ میں کراچی میں ہی تھا کسی انسٹیٹیوٹ میں پرائیویٹ میں، تو ہم یہ بھی چیک کر رہے ہوتے تھے اس وقت کہ اسٹوڈنٹ کے جو گریڈس ہیں وہ کیوں کم ہو رہے ہیں. ہم آتے تھے کلاس میں، اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے تھے. اب آج آپ دیکھ لیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا نہیں ہوتا ہے، اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر میں. گورنمنٹ سیکٹر میں ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی تھوڑا بہت عزت کرتے ہوں، لیکن وہ عزت دل سے نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک معاشرہ ایسا بن گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کہ جی ہم تو پیسے دے کے آ رہے ہیں اور ہمیں یہ استاد نے پڑھانا ہے اور پاس بھی کرنا ہے. یعنی یہ کانسیپٹ لے کے جب بچہ اسکول آتا ہے، اور وہ یہ کانسیپٹ اس کو گھر سے ملتا ہے. پہلے جب اسکول میں بچہ پڑھائی نہیں کرتا تھا، گریڈ کم آتے تھے تو والدین کو شکایت جاتی تھی، تو والدین بچوں کو اوپر سختی کرتے تھے. اب الٹا ہو گیا. اب جیسے گریڈ کم آئے تو والدین نے پرنسپل کے آفس میں جا کر استاد کی شکایت کر دی کہ یہ تو ہم اس کو اتنے پیسے لے کر بھیج رہے ہیں، آپ ان کو پڑھا بھی نہیں رہے. تو یہ معاشرہ ہی ہمارا الٹا ہو گیا، سوری ٹو سے. اب ہو کیا رہا ہے کہ تعلیم ہی تعلیم بھی وہ پیس آف پیپر، وہ جو تعلیم، جو شعور اور نالج کی جو گین تھا وہ ختم ہو گیا. تعلیم ہم لے رہے ہیں، صرف مجھے ذریعہ معاش چاہیے. اچھا، تربیت بالکل ختم ہو گئی. اب تربیت کیا ہے؟ تربیت ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تربیت کے ساتھ ہی انسان کا جو ہے، تعلیم کے ساتھ جب تربیت ملتی ہے تو شعور بڑھتا ہے، نالج بڑھتا ہے، اور اس میں ایک ریسپیکٹ، ٹالرنس پیدا ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں ہماری ختم ہو گئی. اچھا، دوسرا یہ کہ جب بھی بچہ ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے رول ماڈل. ایک کانفرنس تھی دبئی میں، تو اس میں یہ سوال آیا کہ وہی کہ جی بچے کی تربیت کب کی جائے، کون سی ایج میں. نارملی ہم حدیث شریف میں سنتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کے سختی شروع کریں، اور 10 سال پہ تو آپ اس کو ماریں بھی کہ نماز پڑھو. تو اس اسکالر نے جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ کی شادی سے 20 سال پہلے. اس نے کہا میں شادی سے 20 سال پہلے کیسے؟ اس نے کہا پہلے اپنی تربیت تو کرو، آپ خود جو ہے صحیح نہیں کام کر رہے. اچھا، میں سارا دن اگر اس موبائل سیٹ پہ بیٹھوں گا اور میں کبھی کتاب اٹھا کر اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا تو میرا بچہ کیا کرے گا؟ وہ بھی موبائل اٹھائے گا. میں گھر میں دیکھیں، تربیت بائی ایگزامپل ہوتی ہے. اب میں اپنے گھر میں مجھے اولاد نہیں ہے لیکن میرے بھائی کے بچے ہیں تو میں ان کی تربیت آہستہ سے کر رہا ہوں. اب میں سیڑھیوں چڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں اللہ اکبر کہتا ہوں، تو بچہ وہ آج سے خود ہی سیکھ گیا اللہ اکبر کرنا. میں نے اس کو کہا نہیں کہ آپ نے اللہ اکبر بولنا ہے. سیرا نیچے اترتا ہوں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ خود کہتا ہے. دودھ پیتا ہے، میں کہتا ہوں اس کو کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کرو. وہ اب آتا ہے مجھے دکھاتا ہے دودھو، پھر میں کہتا ہوں بسم اللہ، وہ ایک دم بسم اللہ کر کے پڑھتا ہے. تو یہ چیزیں ہم اس کو زبردستی نہیں سکھا سکتے. یہ تربیت جو ہے یہ بائی ایگزامپل ہوتی ہے. آپ جب والدین اپنا حق ادا کریں گے تو آٹومیٹیکلی اولاد وہ چیزیں سیکھے گی اور وہ فالو کرے گی. ہم نے جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہی آج ہم کر رہے ہیں، اور آج کے بچے جو ہمیں دیکھ کے کریں گے ظاہری بات ہے وہ وہی سیکھیں گے. تو اگر ہم سارا دن اسی ڈیوائس پہ بیٹھے رہیں گے تو بچے بھی کہیں گے ہمیں ڈیوائس دیں، ہم کوئی نہ کوئی پوئم سنتے ہیں اور ہم یہ کرتے. تو تربیت انفارچونیٹلی جتنے بھی پیرنٹس ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ شادی ہالز میں ہو،
چاہے وہ گھر میں ہوں تو وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے بچوں کو موبائل فون دے دیتے ہیں ایگزیکٹلی کہ ہمیں تنگ نہیں تنگ کریں نہیں کریں. یا پھر جو ہے کھیلنے باہر نہ جائیں. فزیکل ایکٹیویٹیز تو بالکل زیرو زیرو ہو کرنی گئی. ہے, بس آپ موبائل فون لے کے بیٹھے بالکل اسی بات پر میں آپ کو بتاؤں, ایک تحقیق جو ابھی آئی کچھ عرصہ پہلے کہ جو ٹین ایجر بچے ہیں جو 13 سے 19 جن کی ایج ہے, کیونکہ یہ سارا دن اپنے گھروں میں جب پیرنٹس کے پاس اس کے گیسٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار تنگ نہ کریں, ان کو موبائل دے دو, ڈیوائس دے دو, ٹیبلیٹ دے دو, وہ کام اپنا کرتے رہیں. تو یہ بچے اتنے شائع ہو گئے ہیں اب کہ یہ دے آر گڈ ان گریٹنگ دیئر uncles through mobile phone, but they are not good at greeting in physical, in present. وہ اپنے بچوں اپنے انکل کے سامنے ان کو السلام علیکم نہیں بولیں گے, ہاں وہ اچھی باتیں کریں گے جب وہ اس پہ موبائل پہ بات کریں گے, کوئی کمنٹس کریں گے تو بڑا اچھا کریں گے. تو ان کا جو فزیکل انٹریکشن ہے وہ بہت ہی شرمیلے ہو گئے. تو یہ صورتحال ہے ہمارے بچوں کی. تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے, تربیت کے بغیر جو ہے تعلیم ادھوری ہے. بالکل بہت اچھی بات کہی سر آپ نے, اور پیرنٹس کو اس بات سے جو ہے وہ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم موبائل فونز دینے کے بجائے کچھ ان کو بکس لے کر دے دیں تاکہ ان کی ریڈنگ امپروو ہو, ان کو کچھ نئی باتیں دین کے حساب سے یا دنیا کے حساب سے سیکھنے کو ملے, یا پھر جو ہے ہم ان کو کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کروائیں لائک کراٹے کلاسز ہو گئیں یا پھر باسکٹ بال کلاسز ہو گئیں, کچھ بھی وہ اپنے بچوں کو اعتماد دینے کے لیے ان کو, ہاں ان کو گیمس, ان کو ڈیبیٹنگ, ان کو دیکھیں ابھی کیا بچے کیا شعر و شاعری ابھی پڑھتے ہیں. ہم نے تو ڈیبیٹنگ کی تو شعر و شاعری یاد کرتے تھے. کیا ابھی آج کل کے بچوں کو شعر کو یاد ہوگا علامہ اقبال کا؟ ان کو علامہ اقبال کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے ان کا کیا کون تھے, ان کا پیغام کیا تھا, انہوں نے خود ہی کے میں کیا بولا یا انہوں نے شکوہ میں کیا کہا, جوابی شکوہ میں کیا کہا, کچھ نہیں پتا. اچھا منظور, آپ کی طرف آئیں گے, یہ بتائیے گا کہ آج کل بہت ہی عام مسئلہ ہے کہ ویسٹ ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچرا گند ہر جگہ پھیل رہا ہے اور اس وجہ سے بیماریوں کا بھی لوگ شکار ہوتے ہیں. ہم کہیں پر بھی جائیں تو ہر طرف ہمیں کچرا, گاربیج ہر طرف نظر آتا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور کس طرح سے ناظرین کو اس سے اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ ہے کیا؟ جی میں اس پہ بات کروں گا. اصل میں ہم اگر دیکھیں تو ہمارا ہی اپنا ہی قصور ہے. ہم تو مطلب قصوروار ٹھہراتے ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ مطلب وہاں سے کلیکشن نہیں کر رہی, لیکن اگر دیکھا جائے اوپر سے فلیٹ سے ایک آنٹی کچرا بس نیچے ایسے پھینک دیتی ہے, وہ نہیں سوچ رہی وہ کہاں پہ جا رہا ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں گے سوسائٹیز میں وہ ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں, اگر ہم پراپرلی خود وہاں پہ ڈسٹ بن میں کریں تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی وہ آتی ہے گاڑی تو وہ لے کر جاتی ہے. ہاں گورنمنٹ کا بھی قصور ہے. آپ اگر دیکھیں گے یہ ان کی کلیکشن پوائنٹ سوسائٹی سے تو ہوتی ہے, لیکن یہ جو موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے ان کا یہ بالکل غلط ہے. وہ گدھا گاڑی پہ یا ٹریکٹر ٹرالی پہ اٹھاتے ہیں تو آدھا تو کچرا روڈ پہ گر جاتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ ٹریکٹر ٹرالی ایسے جا رہی ہے یا گدھا ایسے جا رہا ہے تو آدھا تو روڈ پہ گر جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کا بھی مطلب ہے. اگر ہم فارن کا دیکھیں تو وہ بالکل ایک بند گاڑی سی ہوتی ہے, اس میں وہ لے کر جاتے ہیں یہ جو ویسٹ ہے. تو یہاں پہ ایسا مطلب کوئی سسٹم نہیں ہے. اور جیسے آپ نے بولا صفائی نصف ایمان ہے, ہم اپنی صفائی تو کرتے ہیں لیکن ہماری جو سوسائٹی کے وہ صفائی نہیں کرتے بالکل. جیسے سر نے پروفیسر صاحب نے تربیت کی بات کی, تو ہم بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ ہم سی وی پہ بیٹھے ہیں, ایسے ہم نے بوتل پھینک دی سمندر کے اندر, تو بچے کیا سیکھیں گے ہم سے؟ وہی سیکھیں گے. جیسے سر نے بات کی, مطلب سر نے اچھی بات کی, جو ہم کریں گے بچے وہی سیکھتے ہیں, وہی اڈاپٹ کرتے ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ بیٹا کچرا جو ہے وہ ڈسٹ بن میں جا کے ڈالیں. بالکل آپ اس طرح گھر میں گند کچرے باہر اپنے گلی محلے میں نہیں کر سکتے. جیسے آپ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی آپ صاف رکھیں. منظور, آپ 8 سال چائنا میں رہے, جی کیونکہ آپ وہاں اسٹڈی کر رہے تھے, کلائمیٹ چینج پر بھی آپ بات کریں گے. یہ بتائیے گا وہاں کا ماحول آپ نے کیسا پایا صفائی ستھرائی کے حوالے سے؟ میں آپ کو وہاں پہ بتاتا ہوں, بہت سخت رول ہیں. وہاں پہ ڈسٹ بن کے کلر رکھے ہوئے ہیں. آپ نے پلاسٹک جو وہ ویسٹ ہے وہ اس میں رکھنا ہے,
جو دوسرا فوڈ ویسٹ ہے وہ اس میں رکھنا ہے، دوسرا کوئی آئرن مٹیریل ہے وہ اس میں رکھنا ہے. غلطی سے اگر آپ نے یہ والا ادھر رکھ دیا، اگر یہ والا ادھر رکھ دیا تو گورنمنٹ آپ کو فائن کرے گی. اچھا، وہاں یعنی اس طرح سے سختی ہے، سختی ہے وہاں بالکل پر. وہاں پہ مطلب فائن پہ زیادہ ہے. تو یہاں پہ ایسا کچھ، یہاں پہ رولس جو بنے ہوئے ہیں آپ اگر دیکھو گے، ای پی اے جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اتنے رولس تو بنائے ہوئے ہیں لیکن فالو کوئی نہیں کر رہا. صحیح. ہاں مطلب یہ ایک گورنمنٹ کا ہے، ایک ان کو رول فالو کرنا چاہیے، سختی ہونی چاہیے. لیکن گورنمنٹ نے بھی رکھے ہوئے ہیں ہر جگہ ڈسٹ بن. سی وی پہ میں بات کروں گا، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، ایسے پھینک دیتے ہیں بوٹلس. اب وہ بوٹلس سمندر میں چلی گئیں، ٹھیک ہے، اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے ہماری ہیلتھ پہ؟ وہ اندر چلی جاتی ہیں، ان کو فشز کھاتی ہیں پلاسٹک کو، ٹھیک ہے، مائکرو پلاسٹک مطلب وہ فش کے اندر جاتا ہے. تو یہ تو فوڈ چین ہے نا، فش کو ہم کھائیں گے بالکل. تو وہ جو مائکرو پلاسٹک ہے وہ ہمارے اندر ہی جائے گا. اور یہ جو کینسر، یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں، یہ مطلب ایسے نہیں ہو رہی، یہ ہمارے خود کے عمل ہیں. صحیح، بالکل. اگر ہر چیز کی سائیکل بنی ہوئی ہے نا، تو ہم نے خود نیچرل سائیکل، ہوگا. بالکل نیچرل سائیکل ہم نے ڈسٹرب کر دی ہے. ہماری اپنی فوڈ سائیکل ڈسٹرب کر دی ہے، ہماری جو ایئر سائیکل ہے وہ بھی ڈسٹرب کر دی ہے. تو یہ ہمارا عمل ہی ہے اپنا. تو اب ایسا ہی ہوگا، ظاہر بات ہے، یہ ہیومن پہ امپیکٹ تو پڑے گا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے. ابھی میں ہائی وے سے میرا اکثر مطلب میں آتا جاتا رہتا ہوں، بڑی بڑی گاڑیوں سے شیشہ کھولا، یوں پھینکی باہر مطلب چیزیں. اب وہ کہاں جائیں گی؟ روڈ پہ ایسے. اب وہ سب پڑی رہتی ہیں. میں نے یہ کچھ کراچی کے روڈس پہ میں آتا رہتا ہوں، وہاں پہ کچرا ایسے پھیلا ہوا ہے، اور وہ جو گائے بھینسیں وہ وہاں سے کھا رہی ہیں. اب ایسے تھوڑی ہے کہ وہ کچرا جو پڑا ہے وہ صاف ہے، نہیں، وہاں پہ مائکرو آرگینزم ایسے ہیں. اب وہ تھوڑا مطلب گائے کے اندر جا رہے ہیں وہ مائکرو آرگینزم، پھر ہمارا وہ دودھ جو گائے دیتی ہے، مطلب یہ سارا ہماری طرف ہی آ رہا ہے. ہیومن اوور آل اسی وجہ امپیکٹ. سے جو ہیومن بینگز ہیں جی وہ جی ڈفرینٹ ڈیزیزز کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی بالکل مختلف بیماریوں کا وہ شکار ہو رہے ہیں. بالکل. بالکل. اب اوپن ڈمپنگ یہ تو بہت مطلب ایک گندا عمل ہے. اوپن ڈمپنگ ایسے اسٹریٹ میں پڑا ہوا ہے کچرا، یہ بالکل گندا عمل ہے. فار ایگزامپل کوئی برڈس آ کے وہاں پہ بیٹھا، مائکرو آرگنزم اس کے مطلب اٹیچ ہو گئے وہاں پہ، وہ آ کے ہماری چھت پہ بیٹھا، تو وہ جو کچرے میں جو مائکرو آرگنزم تھے، تو یہ بایو ٹیکنالوجی والے یا مائکرو بایولوجی والے صحیح سمجھتے ہیں ان کو. وہ کیسے یہ جو وائرل ڈیزیز ہیں، بیکٹیریل ڈیزیز ہیں، یہ کیسے آ رہی ہیں؟ اس طرح سے تو آ رہی ہیں، ہم بالکل سمجھ نہیں پاتے. نہیں سمجھ پاتے. بالکل صحیح کہا آپ نے. سر آپ کی جانب آؤں گے، طارق سمرہ صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ تعلیم کے لیے، خصوصاً اعلیٰ تعلیم کے لیے جو موجودہ حالات ہیں ان میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسپیشلی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہائر ایجوکیشن میں کون چاہیے. ہمیں کیا میڈیکل ڈاکٹر چاہیے، ہمیں کیا بی بی اے چاہیے، ہمیں کیا ایم بی اے چاہیے، ہمیں کیا کمپیوٹر سائنٹسٹ چاہیے، ہمیں ڈیٹا سائنٹسٹ چاہیے. کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس. ایک تو بڑا چیلنج یہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پروڈیوس کرتے ہیں. اچھا پروڈکشن ایسے ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ جی وہ میرا پیئر وہاں جا رہا ہے تو میں نے بھی یہی ڈگری لینی ہے. یہاں پیرنٹس جو نہیں کر سکے اپنی زندگی میں کہتے ہیں میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، تم نے ڈاکٹر بننا ہے. بھائی اچھا اب ڈاکٹر میں میڈیکل کی اگر تھوڑی سی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے 70% جو ہے فیمیل میڈیکل میں جاتی ہیں، ان کو ایڈمیشن ملتی ہے. اچھا اس میں ایڈمیشن ملتی ہے، اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جی ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں جیسے وہ گریجویٹ ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک تو بڑا چیلنج ہے ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ ہمیں کون سی فیلڈ میں جانا ہے، نمبر 1. نمبر 2 پرابلم آج کل یہ آ رہا ہے کہ اب جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جیسے ایپل ہے یا مائکروسافٹ ہے یا سیمسنگ ہے یا کوئی بہت بڑے جو ہیں آرگنائزیشن، اب یہ کیا کریں، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈگری نہیں چاہیے. گوگل بھی کہتے ہیں جی آپ کو یہ فلاں اسکل آتی ہے، آپ یہ فلاں سمپل کورس کر کے ہمیں یہ کام کرنے دیں. اچھا اور اس سے وہ ڈالرز میں کما رہے ہیں اور لاکھوں میں پیسے کام. اچھا اب وہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ کہ یار میں 4 سال لگاؤں ڈگری میں، اس سے اچھا ہے کہ میں 4 مہینے کا یہ کورس کر لوں، اس میں ایکسپرٹیز لے لوں اور میں آج سے پیسے کمانا شروع کر دوں. تو اب ہمیں اپنا جو اعلیٰ تعلیم ہے جیسے ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں، ہمیں بہت سارے یعنی چینجز لانی پڑیں گی. ہمیں ڈگریز کو بھی ظاہر بات ان کی بھی ضرورت ہے ایک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں
جو ہے اس قسم کے سرٹیفکیٹ کورسز کو بھی انٹروڈیوس کرنا پڑے گا اور ان کو پلگ ان کرنا پڑے گا اپنے کورسز کے ساتھ کہ جو بچے ہیں وہ اپنا ذریعہ معاش بھی ساتھ ساتھ کمانا شروع کر دیں. کیونکہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ آگے میرے خیال میں 20-25 سال کے بعد نو ون وانٹ ٹو گیٹ اے ڈگری. اب جیسے اب ڈاکٹر صاحب نے پی ایچ ڈی کی, ہم نے بھی اپنے زمانے میں پی ایچ ڈی کر کے آ گئے, تو اب وہ ایک ٹرینڈ تھا کہ جی پی ایچ ڈی ایک اعزاز ہے, ڈاکٹریٹ ہے. جیسے میں پی ایچ ڈی ہوں کمپیوٹر سائنس میں, تو میں پہلا پی ایچ ڈی ہوں جس میں بیچلرز ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ایک ہی فیلڈ میں کی. لیکن اب یہ رواج اب ختم ہونے جا رہا ہے. ود ان 10 to 15 ایئر ہم صورتحال مختلف دیکھیں گے. تو یہ چیلنجز بہت ہیں. یہ مین 2 چیلنجز میں نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ یہ بڑے امپورٹنٹ چیلنج ہے. ہمارے پاس پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. بالکل سر, اس پر مزید بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. منظور آپ کی جانب آئیں گے. ایک اور کوشچن میں آپ سے یہ کروں گی کہ ویسٹ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ فضائی آلودگی کی بہت بڑی وجہ ہے؟ جی بالکل. جب اوپن ڈمپنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایئر پالوشن پاسبل ہے. اوپن ڈمپنگ کی وجہ سے اگر تھوڑی بھی ہوا لگی تو وہاں پہ مائکرو آرگنزمس یا بیکٹیریا جو بھی ہیں, ایون سمیل آپ دیکھیں گے وہ پورے ایریا میں پھیل جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے مطلب ایئر پالیوٹ ہو جاتی ہے, اور وہ ہم مطلب بریتھ کرتے ہیں تو ہمارے اندر بیماریاں بھی آ سکتی ہیں. اپنے کنٹرول کی بات کی, پاکستان تو بہت پیچھے ہے. اگر ہم دوسرے کنٹریز کو دیکھیں تو وہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے 5R. 5R مطلب ایک آپ کا ہوگا ریڈیوس, دوسرا آپ کا ہوگا ریفیوز, پھر ہوگا ری یوز, اور پھر ہوگا ریسائکل, اور پھر ہوگا ریکور انرجی. تو یہ دوسرے کنٹریز یہ مطلب ٹیکنالوجیز یوز کر رہی ہیں. ریڈیوس یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں, شاپنگ میں لیڈیز خاص طور پہ جا رہی ہیں, یہ بیگ اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں 5-8 بیگ پلاسٹک بیگ. کیا ضرورت ہے اتنے پلاسٹک بیگ لینے کی, آپ ایک میں بھی لے کر آتے ہیں. میں سوئٹزرلینڈ زیورک میں تھا, وہاں پہ میں نے ایک چیز لی $1 کی. میں نے کہا مجھے شاپر دیں, تو وہ شاپر تھی $3 کی. تو آپ سوچیں وہ کہاں جا رہے ہیں, مطلب کون خریدے گا $3 کی شاپر. آپ اگر یہ ہم سسٹم ادھر کر دیں تو یہ آ گیا ریڈیوس میں, مطلب وہ ریڈیوس کر رہے ہیں ویسٹ, اپنا پلاسٹک ویسٹ. ہمارے یہاں پہ کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی سبزی لینے جا رہا ہے, آلو الگ, وہ الگ, اتنی شاپر, تو ایک لے کر جا سکتا ہے. تو فارن میں تو یہ وہ اپنا بیگ خود لے کر جاتے ہیں, اس میں ہی کرتے ہیں. تو یہ ان کا مطلب ٹیکنالوجی ہے, مطلب ریفیوز اور ریڈیوس اس میں ہو جاتا ہے. ہاں, اور ایک ہوتا ہے ری یوز, مطلب ہم بہت ساری چیزیں ری یوز کر سکتے ہیں, تو یہ ہمیں کرنا نہیں آتا, ہم پھینک دیتے ہیں. تو اگر ایک چیز ری یوز دوبارہ ہو رہی ہے, جب تک ہو رہی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں, تو وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور پھر ہوتی ہے ریسائکل. کچھ چیزوں کی ریسائکلنگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ جیسے افغانی بچے ہوتے ہیں, وہ پلاسٹک اور دوسری چیزیں یہاں سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو کچھ جگہ پہ ہیں جو وہ مٹیریل کو ریسائکل کرتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے, مطلب یہ بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے, تو یہ ریسائکل ہو سکتا ہے. ہاں, اور میں ابھی ریکور انرجی پہ بات کروں گا, جو آخری ان کا 5 نمبر ہے. وہ دنیا میں ہو رہی ہے, جو ویسٹ ہے وہ اس طرح اوپن ڈمپنگ نہیں کرتے. وہ ایک مطلب جگہ وہاں پہ ویسٹ کو رکھتے ہیں, وہاں پہ مطلب پھر کیا کرتے ہیں, کچھ بایو ٹیکنالوجی کی مطلب وہاں پہ یوز ہوتا ہے, ان کی اپلیکیشن ہوتی ہیں, تو وہاں سے انرجی ریکور ہوتی ہے. تو وہاں پہ وہ گیس مل رہی ہے, ان کو ویسٹ سے گیس مل رہی ہے, تو یہ یوٹیلائز ہو رہا ہے. آپ اگر سنگاپور کو دیکھیں گے, سنگاپور 0 ویسٹ پہ پہنچ گیا ہے. ان کے پاس ویسٹ ہے ہی نہیں, وہ دوسرے کنٹریز سے ویسٹ مطلب لیتا ہے, مجھے ویسٹ چاہیے, ہم انرجی ریکور کریں گے. تو وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں, ہم پتہ نہیں کہاں ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں پاکستان والے. کیونکہ بیچ میں میں نے ایک چیز دیکھی تھی, ہم کہیں پر بھی جا رہے تھے کسی بھی شاپ پر, تو وہ ہمیں پلاسٹک شاپر بیگ نہیں دے رہے تھے, وہ ایک جو پیپر بیگ ہوتا ہے وہ ہمیں دے رہے تھے کہ آپ جو ہے نا سامان اس میں ڈالیں. یعنی کہ اتنا زیادہ اس ویسٹ مینجمنٹ میں کا حصہ ہے. بالکل, بہت اچھا ہے. ابھی کچھ اگر بڑے بڑے اسٹور ہیں وہ نہیں دیتے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, وہ نہیں دیتے شاپر مطلب پلاسٹک بیگ. تو یہ بہت اچھا کرتے ہیں.
یہ بہت اچھی پریکٹس ہے، یہ آگے جا کے مطلب بہت کام آئے گی، اس کی وجہ سے بہت مطلب جو جنریشن ہو رہی ہے وہ کم ہوگا. بالکل. بالکل. طارق سومرو صاحب، آپ کی جانب آئیں گے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گی، ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے. یہ بتائیے گا سر کہ کیا تعلیم کے ذریعے معاشی اور معاشرتی حالات میں بہتری ممکن ہے؟ یعنی کس طرح سے تعلیم کے ذریعے سے ہم معاشرتی اور معاشی حالات کو بہتر نہیں بہترین بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں. اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے 5 آر کا ذکر کیا، ایک اور آر ایڈ کر دیتا ہوں میں اپنی طرف سے، ری تھنک. ہمیں پہلے جو شروع میں زیرو پر ری تھنک کرنا چاہیے. دیکھیں اچھا ہمارا جو معاشرہ ہے، دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انکریمنٹلی بری آ گئیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک ہے ہمارا شارٹ کٹ. ہم شارٹ کٹ کے چکر میں کہ جلدی سے سب کچھ ہو جائے، جلدی سے ہو جائے. بالکل. ہماری اونرشپ ختم ہو گئی. دیکھیں میں اگر اپنے گھر میں اپنے فرش کے اوپر نہیں تھوکوں گا تو خیال کرتا ہوں گھر ہے، تو میں باہر میرا اونرشپ نہیں ہے، کیونکہ میرا یہ اپنا گھر ہے، میں نے محنت سے بنایا. سڑک تو میری نہیں ہے، تو میں وہاں تو پان کھا کر تھوکنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا وہی پان کھا کر اپنے گھر میں وہ بندہ تھوکے گا؟ نہیں تھوکے گا. تو اونرشپ نہیں ہے ہماری. ٹھیک ہے. اچھا شارٹ کٹ اور اونرشپ نے یہ ہمارے دو پرابلم ایسے کر دیے ہیں کہ تو اب ایجوکیشن سے میں یہ کہوں گا، ایجوکیشن کے ساتھ تربیت مل جائے دونوں تو پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے تعلیم یافتہ لوگ تو ہیں، لیکن وہ تعلیم صرف ڈگری ہے ان کے پاس، اس تعلیم کا جو پیپر اس جو بھی ڈگری کا جو لوازمات ہیں، اس کا جتنا نالج اس کو ہونا چاہیے، اس ڈگری کے جو ریسپیکٹ ہونی چاہیے، اس ڈگری کے جو حدود ہونے چاہیے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بس وہ ڈگری پیس آ گیا، انہوں نے کہا جی میں ایم بی اے، میں بی ایس سی ایس کر دیا، میں نے ایم بی بی ایس کر دیا، میں نے پی ایچ ڈی کر لیا. اب وہ ڈگری تو آ گئی، اب اس کو اس ڈگری کے ساتھ کیا کرنا تھا اس کو کوئی نالج نہیں ہے. اچھا اب اگر اس قسم کی ڈگری ہم کریں گے تو پھر تو پاکستان کا اللہ حافظ. لیکن اگر ہم تربیت کے ساتھ تعلیم صحیح معنی میں دیتے جائیں گے، دیکھیں ہماری قوم بنتی ہے جیسے بچے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو، اس وقت جو فن لینڈ میں 7 سال تک کے بچوں کے اوپر کوئی ایگزام نہیں ہوتا اسکول میں کوئی. ہمارے یہاں تو ابھی ایک ریس شروع ہو گئی ہے، اور سوشل میڈیا پر والدین اپنے بچوں کے 5 بچے کلاس میں فرسٹ آ گیا میرا بچہ، صرف شو آف کرنے کے لیے. وہ ان کو یہ نہیں لکھتا کہ کتنے بچوں میں فرسٹ آیا، کہ بس فرسٹ آیا میرا بچہ، بس میرا بچہ یہ ہے وہ ہے. ہم صرف اور صرف ان چکروں میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف یہ دکھانا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، فلاں ملک چلے گئے، وہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے. بھائی یہ کیا کون سی تعلیم ہے جس سے کوئی فل کو فائدہ نہیں ہوتا؟ تو میرا جو ایک مقصد ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ صرف یہ کر دے، ابھی آتے ہی چھوڑ دے کہ بھائی کیا ہونے والا ہے کل، کتنے روڈ بنے، کس نے کرپشن کی، کون کھا گیا، چھوڑ دیں. صرف پرائمری اسکول کے اوپر فوکس کریں اور بچوں کی تربیت شروع کر دیں. تعلیم ساتھ ساتھ چلتی رہے، تعلیم کا نظام جو بھی ہے، تربیت شروع کر دیں. ایک ویڈیو ابھی کچھ دنوں پہلے وائرل ہوئی تھی جاپنیز اسکول کی. انہوں نے کیا کیا، بچوں کو اسکول کلاس میں لانے سے پہلے ایک چیزیں پڑھی تھی، میس کر دیں. بچے جیسے اندر آئے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا کیا کرنا ہے، انہوں نے ساری چیزیں اٹھائی، پراپر طریقے سے رکھی. تو ان کی بچپن سے تربیت ہے کہ بھائی آپ نے چیزوں کو سیدھا کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ یقین کریں کہ آج کل یہ مجھے یاد ہے جب ہم بچے تھے تو ابو ایک تھیلی شاپر لاتے تھے نا، جس میں 3-4 بھائی بہن سب کھا رہے ہیں. اب بچے کے لیے اگر 3 گھر میں بچے تو 3 شاپر آتے ہیں، ایک شاپر نہیں آتا. وہ شیئرنگ بھی ختم ہو گئی، کیئرنگ ختم ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری تربیت سے ریلیٹڈ ہیں، یہ ساری چیزیں اگر تربیت کے ساتھ تعلیم آنا شروع ہو جائے تو پھر تعلیم کا میں نے جیسے کہا کہ صرف ناٹ اونلی دا ڈگری، لیکن وہ اسکلز بھی آنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن جو یہ ماحول چل رہا ہے، جیسے الیکشن آ رہے ہیں، اب ہر کوئی یہ کہے گا جس نے یہ کھا لیا، اس نے وہ کھا لیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. قوم کو سدھارنے کی بات ہی نہیں ہو رہی. ملکوں کو جب آپ پرکھتے ہیں تو تاریخ دان لکھتے ہیں اپنے کتابوں میں کہ آپ اگر جس ملک کو سمجھنا چاہیں تو اس کے ٹریفک کا نظام دیکھ لیں.
اور یہاں کراچی کے ٹریفک کا اتنا بدترین نظام ہے. آج تو میں کیا بتاؤں, آج صبح کو یہ تھا کہ جو غلط آ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سپاہی کھڑے تھے کہ آپ پہلے یار نکلو, یعنی جو غلط کار ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے نکلو, دوسروں کو روک کر کہ بھائی آپ صحیح آ رہے ہو, آپ رک جاؤ, غلط والوں کو جانے دو. تو جب یہ ہمارا معاشرہ ہو جائے گا تو ترقی ممکن نہیں ہے. کچھ بھی کر لیں آپ, نفسا نفسی ہے. بالکل. لیکن جب ہم تربیت تعلیم کو ملا کر چلیں گے اور اپنی قوم کو صحیح راہ پہ گامزن کریں گے تو پھر یہی بچے جو تربیت کے ساتھ تعلیم یافتہ ہوں گے, تربیت کے ساتھ, پھر ملک کی ترقی کے کچھ چانسز بنتے ہیں. بالکل. لیکن میں ابھی نہیں دیکھ رہا, میں I'm sorry, مطلب مجھے دکھ ہو رہا ہے, لیکن مجھے ابھی اگلے 10-20 سال میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ہم تبدیلی ہوگی. ہم اور پستی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی جو استاد مجھے 5ویں کلاس میں 20 سال پہلے پڑھاتا تھا, اب وہ 20 سال کے بعد اس کا 60% بھی نہیں پڑھاتا. یہ حالت ہو گئی ہے. صحیح. بالکل. تو جب یہ حالات ہوگی تو کیا ہم تعلیم, یہ کیا تعلیم ہے؟ صرف آپ کو رٹا لگانا ہے. بالکل. بس ایک یہ ہے کہ ٹھپا لگ جائے کہ ہم نے ڈگری لے لی یا پھر ہم نے سرٹیفکیٹ. ہمارا نظام ہی غلط ہے. ہمارا نظام اس طرح بنا ہوا ہے کہ رٹا لگائیں. اچھا آپ کی انگریزی اچھی ہے تو آپ بس پرفیکٹ ہیں. بھائی انگریزی تو تعلیم نہیں ہے. نہیں, چائنا نے کیوں ترقی کی؟ اپنی زبان میں. جاپان نے کیوں ترقی کی؟ اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں. وہ تو جرمنی نے کیوں ترقی کی؟ اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں. بالکل. فرانس نے کیوں ترقی کی؟ اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں. ہمیں کیوں اپنی زبان پہ شرم ہے؟ ہم کیوں شرماتے ہیں کہ میں سندھی میں نہیں پڑھوں گا, میں اردو میں نہیں پڑھوں گا, میں پنجابی میں نہیں پڑھوں گا, میں پشتو میں نہیں پڑھوں گا, میں بلوچی میں نہیں پڑھوں گا. ہم کیوں شرماتے ہیں؟ ایون اپنی زبان پر اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ کہیں اگر ہم جاتے ہیں, اگر ہم انگلش میں بات نہیں کر پاتے, اردو میں بات کرتے ہیں تو سر سے پاؤں تک یوں دیکھتے ہیں کہ آیا جیسے کہ ہم تو تعلیم یافتہ ہی نہیں, یا جو ہم نے تو پڑھا ہی نہیں. تو یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے. اپنی زبان کی جب تک آپ عزت نہیں کریں گے آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اپنی زبان کو عزت دو, فروغ دو, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. تو ہم ترقی کر سکتے ہیں تعلیم اور تربیت کے ساتھ, لیکن جو حالات میں دیکھ رہا ہوں اس حالات میں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں یورپ میں گیا تھا, بہت سارے کنٹریز میں نے دیکھے ہیں, کانفرنس کی وجہ سے میں جاتا رہتا ہوں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ انگلش میں بات کریں گے نا, وہ آپ رپلائی اپنی لینگویج میں دیتے ہیں, انگلش میں نہیں دیتے. جب آپ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں سمجھ رہا, 1-2 بار بولیں گے میں نہیں سمجھ رہا, پھر وہ انگلش میں بات کرتے ہیں. تو یہ ان کا دیکھو کریکٹر ہے. صحیح. یعنی کہ وہ اپنی زبان کو, اپنے کلچر کو اس طرح سے فروغ دیتے ہیں. بالکل. یہ بہت ضروری ہے, جو کہ ہم لوگ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کوئی نہیں سمجھتا. اگر آپ انگلش میں بات کر رہے ہو دین یو آر پرفیکٹ. چاہے آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے, چاہے آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے, بس آپ نے انگلش لینگویج کورس کر لیا, یو آر دا اپر گریڈ. اور اگر کسی پڑھے لکھے بندے نے بھی آپ سے اردو میں بات کر لی, ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں. ہاں بالکل. تو جب تک آپ اپنی زبان کو, اپنے کلچر کو فروغ نہیں دیں گے, آپ اپنے ملک کی ترقی میں یہ ہے کہ اسے فروغ دے ہی نہیں سکتے. بالکل, یہ بات بہت ضروری ہے. منظور, میں آخری آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے جو ویسٹ مینجمنٹ پہ بات کی, تو کس طرح سے اس کو, چند جملوں میں, کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, وہ تو آپ سے میں نے پوچھا تھا, لیکن حکومت کو کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, کچھ ٹپس آپ دیجئے. جو آپ نے 8 سال چائنا میں رہ گئے سیکھا, تو وہیں کے 2-3 ٹپس دے دیجئے. بس یہ ہے کہ اوپن ڈمپنگ نہ ہو, کوئی پراپر پلیس ہو, وہاں پہ ڈمپ کیا جائے. بالکل. وہاں پہ ڈمپ کر کے پھر بایو ٹیکنالوجی اور مائکرو بایولوجی والے جو ہیں وہ اپنی اپلیکیشنس وہاں پہ اپلائی کریں. ابھی چائنیز لوگ سائنٹسٹ وہاں سے آئے ہیں ادھر ریسرچ کرنے. اسلام آباد میں ایک فنجائے ڈسکور ہوا ہے جو پلاسٹک کو مطلب ڈیکمپوز کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے یہ, پلاسٹک کو ڈیکمپوز کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ہمارے اسلام آباد میں یہ فنجائے موجود ہے. تو وہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, یہاں پہ ڈسکور کر رہے ہیں. تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستانی تو گورنمنٹ اگر ریسرچرز کو تھوڑی فنڈنگ کرے تو یہ ہم خود کریں, اور یہ پھر بالکل ہم انرجی بھی ریکور کر سکتے ہیں, اور یہ پلاسٹک ڈیکمپوز بھی ہو سکتا ہے. بالکل. بہت شکریہ منظور صاحب آپ کا, بہت شکریہ طارق سمر صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے آج کے مہمانان خصوصی جو کہ ہمارے پروگرام میں آئے. ہو سکتا ہے کہ ان کا میسج حکومت تک پہنچ جائے اور کسی طرح سے جو ہے ان کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل درآمد کیا جائے. اب ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.